बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुमताज़ सैदी अलग़ज़ाली यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा आप दोस्तों के साथ महज़ गुफ्तगू है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अहबाब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तमाम दोस्त अहबाब, आज की वीडियो हमारी बिल्कुल यूनिक होने जा रही है। अहम मालूमात आपके सामने आज शेयर की जाएंगी। इस वीडियो में आप सबसे पहले ये जान सकेंगे कि कुर्बानी की तारीख़ क्या है, कुर्बानी कब से शुरू हुई है, सबसे पहले कुर्बानी किसने की, उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में कुर्बानी किस तरह होती रही, मुख्तलिफ़ अदियान में, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में कुर्बानी का तसव्वुर क्या रहा। और उसके साथ साथ आप ये भी जान सकेंगे कि इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले कत्ल किस इंसान ने किया, किसका कत्ल हुआ, और उस कातिल ने जो पहले इंसान को ज़मीन ज़मीन पे कत्ल किया था उसका नाम क्या था, उसका वबाल क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ, उसको सज़ा क्या मिलेगी। और इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में कुर्बानी का तरीक़ाकार क्या था, ये सब चीज़ें आप लोग जान सकेंगे इस वीडियो में। तो आप भाइयों से छोटी सी गुजारिश है, जो लोग नए हैं मेरी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं, तो उन भाइयों से इतनी गुजारिश है कि अलग़ज़ाली यूट्यूब अलग़ज़ाली 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का जो निशान होता है 7 घंटी वाला, उसको आप टिक कर दें ताकि मेरी और आपकी मुलाकात बार बार इस तरह होती रहे और आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि हम हर साल कुर्बानी करते हैं और रिवायती अंदाज में हम में से अक्सर लोग कुर्बानी के मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपका वाक़या और किस्सा जानते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम कुर्बानी की तारीख़ पे डिस्कस कर लें कि कुर्बानी का आगाज़ कब से हुआ, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ अदियान में, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में कुर्बानी किस अंदाज़ में रही, कुर्बानी का तरीक़ाकार क्या था, हियत क्या था, इस हवाले से हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसके बाद हम एक नई वीडियो ऐड करेंगे जिसमें कुर्बानी के मसाइल और फ़ज़ाइल होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ कमेंट भी कीजिए। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुर्बानी की तारीख़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कुर्बानी की तारीख़ क्या है, कुर्बानी कब से स्टार्ट हुई है, कब से ये कुर्बानी का तसव्वुर है। जब हम तारीख़ के औराक को खंगालते हैं और देखते हैं ना, तो हमें एक चीज़ रोशक की तरह वाज़ेह होती है कि कुर्बानी की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी कि ख़ुद इंसान की तारीख़। मतलब ये हुआ कि जब इंसान रूए ज़मीन पर आया तो इंसान के आने से कुर्बानी का आगाज़ हो गया। तो सबसे पहले कुर्बानी इस ज़मीन पर जो की तो वो इंसान अव्वल अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने की थी। और उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई, एक की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो वो सारे का सारा ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27 में ज़िक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम इला आखिरी के तर्जमा, आप उन्हें आदम के दोनों बेटों की खबर ठीक ठीक पढ़ के सुनाइए। जब दोनों ने कुर्बानी दी, एक की कबूल हो गई और दूसरे से कबूल ना की गई, तो उस दूसरे ने जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी तो उसने कसम खाई और कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर डालूँगा। तो पहला जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई थी तो उसने कहा तू मुझे बिला वजह मुझसे नाराज़ होता है। कुर्बानी तो अल्लाह ताला परहेज़गारों की कबूल फरमाता है। यह आयत का तर्जुमा है। तो अब हम ज़रा इसके पस मंज़र की तरफ चलते हैं कि हुआ क्या था और ये कुर्बानी किस तरह हुई। जो कायनात की रूए ज़मीन की इस दुनिया की पहली कुर्बानी थी। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया, आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो आपका और हज़रत बीबी अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आपका अक़्द हुआ। और अक़्द के बाद उलमा लिखते हैं कि अक़्द का जो हक़ मुकर्रर था वो ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, ये हक़ अदा हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का आपस में निकाह हुआ, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम हुए। तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को बढ़ाना चाहा, जो अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत और कुदरत में था।
تو ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 جوڑے عطا فرماتا، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، پھر 2 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، پھر 2 سال کے بعد پھر ایک جوڑا پیدا ہوتا۔ اسی طرح تحقیق اور تاریخ کے مطابق آپ کے 41 بیٹے پیدا ہوئے اور 40 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ایک شیس علیہ السلام تھے جو تنہا پیدا ہوئے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کی اولاد پیدا ہوئی وہ اولاد ایک بیٹا ایک بیٹی، اور تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو اس وقت آپ کے بیٹوں پوتوں نواسیوں کی تعداد کل ملا کے 10,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ خیر، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹا جس کا نام قابیل تھا، اس کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی، اور جس کا نام حابیل تھا اس کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی۔ 2 سال کے بعد جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ اب یہ بڑھتے رہے، ان کی پرورش ہوتی رہی، ان کی نسل بڑھتی رہی، حتیٰ کہ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، شادی کی عمر کو پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اے آدم، ایک وقت میں جو بچہ اور بچی پیدا ہوئی، یعنی لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی، تو اس پہلے جوڑے کے لڑکے کا دوسرے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، اور دوسرے جوڑے کے لڑکے کا پہلے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اب قانون کے، شریعت کے اور آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہونا یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی تھی۔ اب قابیل کا نکاح اکلیمہ سے کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی جوڑے میں یا ایک ہی مرتبہ اکٹھے پیدا ہوئے تھے۔ اکلیمہ کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ، قابیل کا نکاح ہونا تھا لیوزا کے ساتھ۔ قابیل اس چیز کو نہیں مانتا تھا۔ قابیل طبی لحاظ سے یہ پسند کرتا تھا کہ میں نے اکلیمہ کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اکلیمہ تھوڑی وجاہت میں، خوبصورتی میں لیوزا سے تھوڑی آگے تھی، زیادہ تھی ان کے پاس، اس وجہ سے قابیل اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اور اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا کے ساتھ ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہونا تھا۔ آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو لاکھ سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن بیٹا نہیں مانا۔ قابیل کہتا تھا یہ آپ اپنی مرضی میرے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم، یہ اللہ کا حکم ہے۔ خیر، جب بات نہ مانی گئی تو آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو کہا بیٹو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول کی جائے گی وہی اکلیمہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اب یہ کائنات کی اور تاریخ کی اور روئے زمین کی پہلی قربانی تھی جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی۔ اچھا، قابیل چونکہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کی گندم اکٹھی کی اور اسے قربانی کے لیے پیش کر دیا، جبکہ حابیل جو تھا وہ غلبہ نہیں کرتا تھا، مویشی پالتا تھا، اس نے عمدہ قسم کا اعلیٰ نسل کا دمبا، اس کے ساتھ مکھن اور پنیر یہ قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اب اس زمانے میں قربانی دینے کا اور قبول کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جو بھی چیز قربان کی جاتی اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ کا نزول ہوتا، جس کی قربانی کو قبول کرنا ہوتا آسمان سے اتری ہوئی آگ اس قربانی کی چیز کو کھا جاتی اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ فلاں بندے کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل نے وہ اپنی گندم پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دی اور حابیل نے وہ دمبا، وہ مکھن اور پنیر جو عمدہ قسم کا تھا، نفیس قسم کا تھا، وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ اب قابیل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ تو ایک کارروائی ہے، رسمی کارروائی ہے، اگر میری قربانی قبول نہ بھی ہوئی تو بھی میں اکلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ خیر، دونوں نے قربانی پیش کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل چونکہ اس معاملے میں سچے تھے، انہوں نے صدق کے دل سے توبہ کی تھی اور صدق کے دل سے ہی قربانی کر رہے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے، باپ کے فرما بردار تھے، اس لیے آگ اتری اور آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔
اب یہ جو قابیل تھا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو یہ جوش میں آ گیا، اس نے غصے میں اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، جس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے۔ تو دوسرے نے کہا میرے بھائی آپ مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ خیر، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اس عورت کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ روئے زمین کا پہلا قتل جو ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ نمبر 2، ناحق قتل کا آغاز یہاں سے ہوا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی کوئی شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کے گناہ کا کچھ حصہ قابیل کے حصے میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ قابیل نے ظلماً ناحق قتل کرنے کا آغاز کیا۔ اب اس حدیث کی روح سے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی شخص اچھے کام کا آغاز کرتا ہے، نیک کام کا آغاز کرتا ہے، تو اس کو نیک کام کرنے کا پر بھی اجر ملے گا، اور جتنے لوگ وہ نیک کام کرتے رہیں گے اس میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اور جو کوئی شخص برے کام کا آغاز کرتا ہے اور پھر لوگ اس برائی پہ چلتے رہیں گے، جس طرح لوگ اس برائی کے وبال میں اور گناہ میں شریک ہوں گے، اسی طرح اس کا وبال اس ابتدا کرنے والے شخص پہ بھی ہوگا۔ تو گویا تاریخ انسانیت کی یہ پہلی قربانی تھی جو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی۔ اس کے بعد اگر بات کریں قربانیوں کی تو ہر شریعت میں اور ہر دین میں قربانی رہی ہے، اس کا انداز الگ تھا۔ آج ہم چند قربانیاں ایسی پیش کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ میں ہوئی۔ چلتے ہیں بات کرتے ہیں جو دور جاہلیت کی قربانی کیا تھی۔ زمانہ قدیم میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ بیجوں کی بوائی کے موسم میں زمین میں ڈالنے سے پہلے انسانی جان کو قربان کرتے تھے۔ یعنی ایسا وقت روئے زمین نے دیکھا، سورج کے نیچے چشم فلک نے ایسا دور بھی دیکھا کہ لوگ جب فصل کاشت کرنے لگتے تو فصل کو کاشت کرتے وقت جو بیج زمینوں میں ڈالا جاتا، اس موسم پر اس وقت وہ کسی نہ کسی انسان کو قربان کر دیتے تاکہ وہ اس سے فصل حاصل کر سکے۔ اور ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہماری فصل کی جو نحوست ہے وہ دور ہو جائے گی، اور جو آفتیں آنے والی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہم فصل سے اعلیٰ قسم کا نفع حاصل کر سکیں گے۔ اور وہ جس شخص کی قربانی کی جاتی تھی وہ بھی عام شخص نہیں ہوتا، بلکہ اس مقصد کے لیے کسی ایسے نوجوان مرد یا عورت، بوڑھا بھی نہیں، بچہ بھی نہیں، نوجوان مرد یا عورت جو خوبصورت، حسین و جمیل ہو، خصوصی طور پر اس کی تربیت کی جاتی، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ حسن و جمال میں بھی نمایاں ہوتا۔ پھر ایسے شخص کو قربانی کے نام پر اسے بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس شخص کی قربانی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کی قربانیاں کہاں پہ ہوتی تھی؟ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق اس طرح کی قربانیاں ایران کے لوگ کرتے تھے، اس کے بعد پاک و ہند یعنی ہندوستان کے لوگ کرتے تھے، یونان کے لوگ کرتے تھے، روم، عرب، افریقہ اور قدیم امریکہ میں ان چیزوں کا رواج بھی تھا۔ اب ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا ان لوگوں کے ہاں؟ ان قربانیوں کا مقصد ان لوگوں کے ہاں یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم ان ایسی قربانیاں کر کے رضا الہی حاصل کریں گے۔ دوسرا مقصد ان کا ہوتا کہ یہ ہمارا کفارہ باسی، یعنی ہم جو خطائیں یا گناہ کرتے ہیں اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ازالہ غضب اصنام، وہ لوگ چونکہ اللہ کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ ہمارے اوپر غضب کریں گے، یعنی ہمارے اوپر قحط نازل کریں گے، تو اس سے ہم اس طرح یعنی قربانی دینے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ان کا معمول تھا۔ اب بات کرتے ہیں ذرا اہل فارس کی قربانیاں، کہ فارس جس کو آج کل ایران کہتے ہیں، یہاں کے لوگ کس طرح قربانی کرتے تھے، ان میں قربانی کا کیا تصور تھا۔ ایران میں آریہ لوگوں کی سکونت تھی، یعنی آریہ قسم کے لوگ یہاں پہ آئے تھے۔ یہ لوگ عناصر طبعی سے مراد ہوا، پانی، مٹی، آگ، اجرام فلکی یعنی آسمان کے اوپر چاند، ستارے، سیارے، یہ جو چیزیں ہیں
اور قدرتی طاقتوں کی پرسش کرتے تھے، یعنی ان کو خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی طاقتوں سے ڈرتے تھے۔ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آگ کی پوجا کی وجہ سے یہ لوگ بہت مشہور تھے۔ آگ کی پوجا کرتے کرتے یہ آگ کے لیے قربانیاں دے دیتے تھے۔ ہسٹری آف پرشیا کے مطابق یہ لوگ آگ کے لیے قربانیاں دیتے، اجرام فلکی یعنی چاند ستاروں سیاروں کے نام پہ قربانیاں دے دیتے تھے۔ ساسانی خاندان کے مختلف لوگ جو تھے وہ علیحدہ علیحدہ آتش کدے بنا رکھے تھے۔ آتش کدہ چھوٹا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بڑے بڑے انہوں نے مخصوص علاقے اور مخصوص جگہ بنائی ہوتی، وہاں پہ آگ جلاتے اور پھر وہ آگ بجھنے نہیں دیتے۔ ان لوگوں کا اس حوالے سے نظریہ یہ ہوتا اگر آگ بجھ جائے گی تو ہمارا یہ جو نظام ہے یہ نظام ترم برہم ہو جائے گا۔ یہ اجرام فلکی اور طبعی عناصر اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ اسے غضبناک ہو جائیں گے، اس لیے وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جن میں آذر گشنپ یا آتش کا آتش کدہ جو آذربائیجان میں مشہور تھا، یہ مشہور آتش کدہ تھا۔ آذربائیجان یہ آج ملک ہے، اس وقت یہ فارس کی ریاست ہوا کرتا تھا۔ شاہان ساسانی تکلیف و مصیبت کے وقت آتش کدہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ کہ جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے جب انہیں مصیبت ہوتی، تکلیف آتی تو وہ فارس سے چل کر آذربائیجان جاتے، اس آتش کدہ کے سامنے وہاں جا کے پوجا کرتے، عبادت کرتے، وہاں نیائے خیالی کے ساتھ زر و مال کے چڑھاوے چڑھاتے، زمین اور غلام اس کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ایران باہد ساسانیہ کا خلاصہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شاہان جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے وہ غلام بھی دے دیتے اس کی حفاظت کے لیے، پیسے بھی وقف کر دیتے جو ان کی خدمت میں معمول ہوتے اور بہت کچھ کرتے تھے۔ آریہ اسنام بت پرست تھے۔ آریہ قوم کے کچھ لوگ بت پرست بھی تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے دیوتا فطرتی قوتیں یا بوش تھی۔ ان کے جو دیوتا ہوتے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بس قدرتی قوت رکھنے والے ہیں، اور ان کو وہ قوتوں کا پیکر سمجھتے تھے۔ ابتدا میں نہ بت بنائے جاتے تھے نہ ان کے لیے بت خانے تعمیر کیے جاتے تھے۔ ابتدا میں یہ تھا۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں دیوتاؤں کی بڑی پوجا یہ تھی کہ ان کے لیے قربانیاں دی جاتی، عام طور پر اناج اور دودھ کی قربانیاں پیش کی جاتی، یعنی پھل اور دودھ ان کے نام پر چڑھاوے کے طور پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ آج کل بھی ہندوستان میں، انڈیا میں ایسے مندر موجود ہیں جہاں پہ یہ چیزیں آج کل بھی ہو رہی ہیں۔ گوشت ان دیوتاؤں کی قربان گاہ پہ جلا دیا جاتا تھا، کسی کو دیا نہیں جاتا تھا بلکہ جلا دیا جاتا تھا۔ پجاری خود بھی کھاتے تھے اور اس کا بہترین حصہ پروہت یعنی جو اس مندر یا اس بتوں کی نگرانی کرنے والے ہوتے تھے وہ بہترین حصہ وہ کھا جاتے تھے، باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا، کچھ حصہ جلا دیا جاتا تھا۔ سب سے مرغوب ترین قربانی سوما تھی۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ سوما کیا قربانی ہوتی ہے۔ سوما یہ ایک شراب ہے جو ایک پہاڑی بوٹی سے کشید کر کے بنائی جاتی ہے۔ یہ پہاڑی بوٹی عام نہیں ملتی، پہاڑی علاقوں میں ملتی ہے، وہاں سے پھر بوٹی بنائی جاتی ہے، پھر ان بوٹیوں سے شراب بنائی جاتی تھی، پھر وہ شراب بتوں دیوتاؤں کے نام پہ وقف کر دی جاتی تھی اور بہا دیا جاتا تھا، چڑھاوے چڑھا دیے جاتے تھے۔ اس کام کو وہ قربانی کا نام دیتے اور اس قربانی کو قربانی سوما کہا جاتا تھا۔ وہ سوما شراب پیتے رہتے، وہ فنا اور موت سے بلند تر تھے، وہ پیتے رہتے تھے، جنوں کا وہ خیال نہیں کرتے تھے۔ ورلڈ سویلائزیشن کے مطابق یہ قربانی ہی کرتے تھے، یعنی سوما والی قربانی کی جو بات میں نے کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ ورلڈ سویلائزیشن کتاب کے اندر صفحہ نمبر 81 پہ موجود ہے۔ اسی طرح وشنو آریوں کے 3 بڑے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا تھا، ایک بڑا خدا تھا۔ یہ جنگ کے خلاف تھا، اس کے لیے جانوروں کی قربانی نہیں کی جاتی تھی بلکہ یہاں پھولوں کے ہار پیش کیے جاتے تھے۔ یہ بھی ورلڈ سویلائزیشن کے اندر موجود ہے کہ یہ جنگ کے خلاف تھا، وشنو آریوں کا دیوتا تھا، خدا تھا، تو اس کے لیے جانوروں کی قربانی نہیں کرتے بلکہ یہاں پھولوں کے ہار اور پھولوں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ اب آج ذرا ہندو مذہب کی بات کر لیں کہ ہندو مذہب میں قربانی کا کیا تصور تھا۔ ہندو کے مختلف وید ہیں، یہ ان کی مذہبی کتابیں ہیں، جن میں ایک رگ وید ہے، اس کے آخری منتر میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے قدیم آدمی کو دیوتاؤں نے بطور قربانی ذبح کیا تھا۔ کیا مطلب؟ جو پرانا آدمی تھا، زیادہ عمر کا تھا، تو اس کو خداؤں نے، ان کے جو خدا ہیں انہوں نے بطور قربانی اس کو ذبح کر دیا۔
قربانی پہلے بھی ان کی پوجا قائم منصر تھی، اور اس کی اہمیت اب تو کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ساما وید، یجر وید، اتھر وید، رگ وید، یہ ان کی ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے نام ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جہاں ہندو میں 4 قسم کی طبقاتی تقسیم ہے، تو جو ان کا چوتھے نمبر کا درجہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ان کتابوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ ان کتابوں کا کلام سن نہیں سکتے۔ دیوتاؤں کی خوشنودی کا انحصار قربانی پر تھا، یعنی وہ جو ان کے خدا تھے، جو ان کے جن کو وہ برہمان کہتے ہیں، بت کہتے ہیں، ماتا دیوی کہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ قربانیاں کرتے تھے۔ وہی لوگ صحیح طور پر قربانی کی رسم ادا کر سکتے تھے، ورنہ اگر خود قربانی اگر کوئی کر دیتا، اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تو اس قربانی سے قربانی دینے والے کو الٹا نقصان پہنچتا۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ تھا کہ جو قربانی کی جاتی ہے، یہ قربانی ان لوگوں کو دی جائے گی جو وہاں پہ اس کے نگران ہوں گے، جو ان کے پنڈت ہوں گے۔ ان کے علاوہ اگر کسی شخص نے خود قربانی کر دی تو وہ بجائے فائدہ اٹھانے کے الٹا نقصان اٹھائے گا، اور اس کو وہ غلط سمجھتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا آف لیونگ فیتھ کے مطابق یہ ان کا نظریہ تھا۔ ہندو لوگ مہتا دیوی درگاہ دیوتا کی بیوی تھی، اس کو بادشکل، بوڑھی اور جادو کے روپ میں نمایاں کرتے تھے، اور باور یہ کرایا جاتا تھا کہ بڑا دیوتا جو تھا وہ نکما اور بیکار تھا، لہذا اس کی تخلیقی قوت مجسم بن کر اس کی بیوی کی درگاہ میں منتقل ہو گئی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو ان کا بڑا دیو تھا وہ نکما تھا، نااہل تھا، اب اس کی جو شکل و صورت تھی اور اس کی جو خوبیاں تھیں اور خامیاں تھیں اور جو عادتیں تھیں وہ ساری اس کی بیوی میں چلی گئی، اس لیے اس کی بیوی جو تھی وہ بدصورت تھی۔ قدیم زمانے میں زندہ انسانوں کو اس کی قربان گاہ پہ بھیڑ چڑھایا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ ہندو لوگ قربانی کرنے کے لیے زندہ انسان کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ تاریخ میں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ انسائکلوپیڈیا آف لیونگ فیتھ کے مطابق یہ کام قدیم ہندوستان میں ہوتا رہا ہے۔ اب عبرانیوں کی بات کر لیں، عبرانیوں کی قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ عبرانی لوگ بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ قربانیاں پیش کرتے تھے۔ چنانچہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق عبرانیوں میں شکریہ، یعنی اگر کوئی نعمت مل جاتی یا کچھ ان کو فائدہ ہوتا تو شکریہ کے طور پر، کفارے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، گناہ ہو جاتا تو اس کے کفارے کے طور پر، اور حمد الہی کے لیے یعنی اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، لڑکے کے پیدا ہونے کے وقت، اس کے ختنہ کرنے کے وقت، شادی بیاہ کے موقع پر، فتح مندی، اگر کسی علاقے کو فتح کر لیتے، زمین کے درمیان یا زمین میں جو پھل جوتے تھے یا فصل کاشت کرتے تھے، اس وقت کنویں یا عمارت یا کوئی بھی بنیاد بناتے تھے تو اس موقع پر یہ قربانی کیا کرتے تھے، اور ان کے یہاں قربانی کا تصور موجود ہوتا تھا۔ اب بات کر لیں اہل یونان کی قربانی کی، تو اہل یونان کس طرح قربانی کرتے تھے؟ اہل یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے قیمتی نذرانے پیش کرتے تھے، یعنی جو ان کے برہمن، پنڈت اور ان کو جو مذہبی پیشوا تھے اور جو انہوں نے مندر بنا رکھے تھے، اس کے لیے وہ بڑے قیمتی نذرانے پیش کرتے تھے، اپنے منقولہ و غیر منقولہ، یعنی مال و دولت، اور غیر منقولہ سے مراد زمین، جائیدادیں ان کے نام پہ انہوں نے وقف کر رکھی تھی۔ جب کوئی خاص مشکل پیش آتی تو یہ لوگ اس قدر اخلاق تہذیب سے گرے ہوئے تھے کہ زندہ چلتے پھرتے انسان کو بھی قربان کر دیتے۔ انسان کی قربانی کرنے سے یہ لوگ ذرا بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایگا میمنون نے محض دیوی آرٹیمیس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جوان سال بیٹی ایفیگینیا کو اس قربان کی بھیڑ چڑھا دی، یعنی دیوی کو، دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اپنی سگی بیٹی کو، جسے پالا، جس کی پرورش کی، جس کی ناز و نخرے اٹھائے، صرف دیوی کو، صرف اس اپنے مذہبی پیشوا کو، اس اپنی عبادت خانے کو برقرار رکھنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے اپنی سگی اولاد کو قربان کر دیا تھا ایگا میمنون نے۔ دیوی آرٹیمیس یہ اس دیوی کا نام تھا، اور اس کی جو بیٹی تھی ایفیگینیا، اس کو اس نے قربان کر دیا۔ اب بات کر لیں ذرا اہل چین کی کہ چین کے لوگ کس طرح قربانی کرتے ہیں۔ شانگ خاندان کے دور حکومت میں چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ مظاہر فطرت کی چیزیں، سورج، چاند، ہوا، جنگلات، آگ وغیرہ وغیرہ، زمین، دریا،
ہوائیں سمتیں یعنی مشرق مغرب شمال جنوب ان کے معبود تھے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ زمین دریا ہوا مشرق مغرب شمال و جنوب کو اپنا خدا مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور ان معبودہ اللہ نے باطلہ کے لیے قربانی کرتے تھے، یعنی جھوٹے خداؤں کے لیے وہ قربانی کرنے سے بھی ذرا برابر بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ان معبودان باطلہ کے لیے عام طور پر جانوروں کا گوشت جلا دیا جاتا ہے۔ یہ جس جانور کی قربانی کرتے ہیں اس گوشت کو آگ لگا دیتے تھے۔ شراب ان کی پسندیدہ قربانی ہوتی۔ یہ لوگ شراب کو جو قربانی کے نام پہ پیش کرتے تھے وہ ان کی مقبول ترین اور پسندیدہ قربانی ہوا کرتی تھی۔ کن لوگوں کی؟ اہل چین کی، جو چین میں رہنے والے لوگ ہوتے تھے۔ دیوتاؤں کی قربان گاہ پر انسان کی قربانی کرنے کا رواج عام تھا۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں مرد عورت کی قربانی عام تھی ان کے زمانے میں۔ عام طور پر جنگی قیدی جو آتے تھے ان کو بھی قربانی کو بھی چڑھا دیا جاتا تھا۔ بسا اوقات فوجی مومن صرف ایک مقصد کے لیے بیرون ملک بھیجی جاتی تھی کہ وہ چند غیر چینیوں کو قید کر کے لائیں اور ان کی قربانی کے طور پر اپنے معبودوں کے لیے ذبح کیا جائے۔ کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ فوج کو اس لیے بھیجتے تھے کہ یہ فوجی جائیں وہاں سے جنگ کریں، کچھ قیدی لے کر آئیں، اور وہ قیدی جب ان کے پاس آئیں گے وہ چین کے رہنے والے نہیں ہوں گے، غیر اہل چین ہوں گے، چین کے علاوہ کسی اور علاقے کے یا کسی اور ریاست کے باشندے ہوں گے، تو ان ریاست کے باشندوں کو قیدی بنا کے لایا جائے گا اور پھر ان لوگوں کو قربانی کے بھیڑ چڑھا دیا جائے گا۔ یعنی اپنے مذہبی خداؤں کو اور برہموں کو اور دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے انہیں قربانی کی بھیڑ چڑھا دیا جائے گا، یعنی قربان کر دیا جائے گا۔ اب بات کر لیں مصر کی کہ مصر کے لوگ کس طرح قربانی کرتے تھے۔ مصر کے لوگوں کا معمول یہ تھا کہ دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تو وہ حسن پہ کر ایک کماری دوشیزہ کو اس کی بھیڑ چڑھاتے جیسے وہ جاری ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جو کماری ٹھیک ہے اس کو تیار کرتے جس طرح دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس لڑکی کو اس دلہن کو اس عورت کو لے جاتے دریائے نیل پر اور اسے قربان کر دیتے، ذبح کر دیتے، اور ان کا وہ دریا جاری ہو جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ ہو جاتا تھا، ورنہ خشک ہی رہتا، یعنی ان کے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو دریا خشک رہتا۔ مصری لوگوں کی تمام تر پیداوار کا دور مدار اسی دریا پر تھا، اور تو ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، اس لیے انہیں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا، اور یہ انہوں نے بذات خود اس کا علاج سمجھا ہوا تھا۔ کسی نبی نے یا کسی پیغمبر نے یا کسی نیک بندے نے ان کو یہ تجویز نہیں دی تھی، انہوں نے اپنے وہم و گمان کے مطابق یہ طریقہ نکالا ہوا تھا، اب تاکہ اپنی فصل کی پیداوار کو وہ قائم رکھ سکیں۔ اور ان کی جب وقت ہے نا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس زمانے میں یہاں پہ گورنر تھے حضرت عمر بن عاص، انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، آپ کو اس علاقے کا گورنر بنایا گیا۔ مصری باشندوں نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص کو اپنے طریقہ کار سے آگاہ کیا کہ حضرت ہم اس طرح کرتے ہیں تاکہ دریا ہمارا جاری ہو جاتا ہے، تو آپ ہمیں کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، تاریخ الخلفاء کی عبارت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اسلام ایسی غلط رسومات کو مٹانے آیا ہے، ہم یہ غیر شرعی کام ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کو بذریعہ خط ساری صورتحال سے باخبر کیا، سارا واقعہ آپ نے بتایا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمر کو بذریعہ خط ساری صورتحال سے باخبر کیا اور عرض کی ہماری رہنمائی کیجیے کہ ہم اس ظالمانہ اور قاتلانہ کام سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو بھیجے ہوئے قاصد کو ایک خط عنایت فرمایا، یعنی جب قاصد پہنچا حضرت عمر بن عاص کا خط لے کے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے جواب میں خط لکھ دیا اور پھر اس قاصد کو کہا کہ آپ نے جو لکھا وہ یہ تھا، یہ آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا تھا، اور آپ نے فرمایا جس کا مضمون یہ تھا کہ من عبداللہ عمر بن الخطاب امیر المؤمنین الی، کہ اے دریا عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام خط، اما بعد کی بات میں اے دریا اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو پھر بالکل ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں تیرے پانی کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ نے جاری فرمایا ہے، اور پہلے بھی اللہ جاری فرماتا ہے اور ہمیشہ اللہ ہی جاری فرماتا ہے، سارے کام اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، تو میں اس واحد اور قہار سے عرض کرتا ہوں کہ اے میرے مالک وہ تجھے جاری فرما دے،
اس دریا نیل کو جاری فرما دیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ نے قاصد کو فرمایا کہ اس خط کو لے جاؤ اور اس خط کو دریا نیل میں دفن کر دیں۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق خط کو دریائے نیل کی ریت میں دفن کر دیا گیا۔ اب خدا کی شان اور عظمت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح عباد الرحمن کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہی خط حضرت عمر کا خط خشک دریا میں دفن کیا گیا، وہ فوراً دریا جاری ہو گیا، پانی زمین سے اوپر اٹھنے لگا، تہہ سے اوپر چلنے لگا، وہ دریا جاری ہو گیا، اور اس قدر تلاطم خیزی اور موج کے ساتھ جاری ہوا کہ 16 ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا اور آج تک خشک نہیں ہوا۔ کتاب العظمہ لابی شیخ جلد نمبر 4 ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، جس میں البدایہ والنہایہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ نواب صدیق حسن بھوپالوی اہل حدیث عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ تاریخ الخلفاء، ریاض النظرہ اور دیگر کتب حدیث و کتب تاریخ میں موجود ہے۔ یہ بند مکتب فکر کے عالم دین ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے جمال اولیاء، تو اس میں حکیم الامت، دیوبند کے حکیم الامت ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کو، حضرت عمر کی اس کرامت کو ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لطیف نقطہ عرض کرتا چلوں کہ اس واقعے سے اس بات کا خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے، تو پھر صحابہ کرام کی آقا و مولا پیارے نبی جناب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، رفعت و مقام اور قدرت و اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دور ابراہیم کی قربانیاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، اور ہم سنت ابراہیم کو ادا کرتے ہوئے مسلمان کر رہے ہیں، یہ قیامت تک عمل جاری رہے گا۔ اردو دائرہ معارف القرآن علی شرین کے مطابق زمانہ ابراہیمی میں لوگ قربانیاں ذبح کر کے انہیں جلا دیتے تھے۔ نمرود، یہ بھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب نمرودیوں کو سمجھایا، یعنی جو نمرود کے پیروکار تھے ان کو سمجھایا اور احکام خداوندی کی طرف بلایا، تو وہ لوگ آپ کی بات کو ماننے کی بجائے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو جلانے کا ناپاک ارادہ کر گئے۔ کون؟ نمرود اور اس کی فوج۔ انہوں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو شعلہ فیدہ آگ میں جھونک دیا، یعنی چیخا نار بنایا اور اس میں آپ کو ڈال دیا، لیکن قدرت نے آگ کو آپ پر گل و گلزار بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اور اتنی بھی گرم نہ ہو کہ ہمارے خلیل کو تکلیف پہنچے۔ تو آپ نے اس سے صحیح سالم آگ سے باہر تشریف لائے۔ نمرود نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے رب کی قدرت و عظمت کا جو مظہر میں نے دیکھا ہے، جو قدرت میں نے دیکھی ہے، اس کے پیش نظر میں اس رب کی بارگاہ میں اے ابراہیم جو تیرا رب ہے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تک تو اپنے دین پہ قائم ہے نا، میرا خدا تیری قربانی قبول نہیں فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ جب تک تو ابراہیم کے دین پہ نہیں آئے گا تیری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی اگر قبول کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دین پہ آ جائے، لیکن وہ اس دین پہ نہیں آیا۔ لیکن اس کے باوجود نمرود نے 4000 قوس یعنی گائے، 4000 گائے بیل کی قربانیاں پیش کی۔ الکامل فی تاریخ جلد اول صفحہ نمبر 100، علامہ ابن اسیر نے اس بات کو کوٹ کیا ہے۔ مشرکین کی قربانیوں کی بات کر لیں تو مشرکین عرب کی قربانیوں کے بھی کئی طریقے تھے۔ اپنے بتوں کے نام پر وہ جانور ذبح کرتے اور ذبح کرتے وقت وہ کہتے تھے بسم اللہ، بسم المنات، بسم اللہ، عزا، جو بھی ان کے بتوں کے نام تھے، تو وہ ذبح کے وقت ان بتوں کا نام لے کے جانور ذبح کر دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے بت کعبے میں نصب کر رکھے تھے اور کعبے کے ارد گرد چاند اور پتھر سجا کے رکھے تھے،
اور ان کے پاس اپنے بتوں کا تقرب بطور عبادت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے۔ کیا مطلب؟ جانور کعبے کے اندر بت رکھے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، ان بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کے نزدیک ہونے کے لیے جانور کو ذبح کرتے تھے۔ ان جانوروں کے خون اور گوشت بھی ان بتوں کے اوپر رکھ کے آ جاتے۔ بت ہے، بت کے اوپر جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت رکھ دیتے، خون بھی اس کے اوپر ڈال دیتے، اور اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتے کہ ہم نے کوئی اعلیٰ قسم کی قربانی کی ہے، اور خیال یہ کرتے کہ جب تک ایسا نہ کیا جائے گا تو ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں ان کے اس عمل کا ذکر متعدد مقامات پر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ الی آخر سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، یعنی جو جانور نصب کیے گئے پتھروں پر ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام ہے، یعنی وہ جانور جو پتھروں کے اوپر بتوں کے نام پر قربان کیے جائیں وہ بھی حرام ہے، اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کفار مکہ فصلوں اور مویشیوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی ان کی فصل ہوتی اور جو ان کے مویشی ہوتے ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک حصہ اپنے شریکوں اور بتوں کے لیے الگ کرتے تھے۔ پھر اس میں دیکھتے اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ پھل زیادہ ہوتا یا جانور موٹا تازہ ہوتا تو اسے بتوں کی طرف منتقل کر دیتے، اور اگر بتوں کا حصہ اچھا ہوتا تو اسے اللہ کی طرف منتقل نہ کرتے، یعنی خیانت کرتے تھے۔ فصل کاشت کرتے یا جانور پالتے تھے، مویشی پالتے تھے، تو پھر وہ اس جانوروں کے دو حصے کرتے، ایک حصے کو نام دیتے یہ اللہ کے لیے، ایک بتوں کے لیے، اور اسی طرح فصل کے بھی دو حصے کرتے، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک بتوں کے لیے۔ اور اگر وہ حصہ جو اللہ کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوتا وہ اچھا ہو جاتا اور بتوں والا حصہ کم ہو جاتا یا اس کی پیداوار اچھی نہ ہوتی تو اس کو چینج کر دیتے، اللہ تعالیٰ والے حصے کو ادھر تبدیل کر دیتے اور بت والے حصے کو ادھر، اور اگر بتوں کا حصہ اچھا ہو جاتا تو پھر اس کو تبدیل نہیں کرتے تھے، اس میں بھی وہ خیانت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا یعنی انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا، اور بغداد میں خویش یعنی اپنے وہم و گمان کے مطابق یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے یعنی بتوں کے لیے ہے۔ سو جو حصہ ان کے شرکاء کے لیے تھا وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکاء کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں، یہ وہی بات ہے جس کو میں نے اوپر آپ کو پہلے بتا دی۔ مشرکین کے دور کی مشہور قربانیاں کیا تھیں؟ نمبر 1 فرا و عقیرہ، اونٹنی کا وہ پہلا بچہ جنہیں کفار اپنے معبودوں کے لیے ذبح کرتے تھے، یعنی اونٹنی پالی اور وہ یہ منت مانتے تھے کہ اگر یہ اونٹنی بڑی ہو گئی اب اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اونٹنی کا پہلا بچہ ہم بتوں کے نام پہ ذبح کر دیں گے، یہ اس قربانی کو وہ فرا قربانی کا نام دیتے تھے۔ عتیرہ وہ جانور جسے کفار جب کہ پہلے عشرے میں اپنے باطل معبودوں کے لیے ذبح کرتے تھے اس کو رجبیہ بھی کہتے تھے۔ رجب کے مہینے میں رجب کے پہلے عشرے میں اپنے جھوٹے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے وہ جانور ذبح کرتے تھے، اس کو عتیرہ یا رجبیہ کہتے تھے۔ اسلام کے ماننے والوں کو ابتدائی دور میں فرا و عتیرہ کی رخصت دی گئی تھی کہ وہ شرط یہ رکھی گئی تھی کہ وہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اسے خود بھی کھانا جائز، دوسروں کو کھلانا بھی جائز تھا۔ حدیث بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرا ولا عتیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرا اور عتیرہ کوئی چیز نہیں، یعنی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ منع کی حدیث جواز کی حدیث پر ناسخ ہے، اب یہ عمل منسوخ ہو چکا، جن میں مشکات المصابیح، عمدۃ القاری، مرقات اور نبوی، امام نبوی نے صحیح مسلم کے حاشیے میں یہ کوٹ کیا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ وہ ختم۔ ہر امت کے لیے قربانی، اب قرآن سے اگر بات کریں والے کل امت جعلناہ منسکا، اللہ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمایا کہ وہ قربانی دے۔ اب ہر امت سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں ہر امت میں قربانی رہی ہے اور اس کے مختلف حیت اور انداز رہے ہیں تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کرتے وقت۔ مقصد یہ تھا کہ جب ان جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو بوقت ذبح اللہ کا نام لیں گے تو وہ قربانی قبول بھی اور جانور بھی جائز حلال ہے، انہیں کھائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جتنی بھی ہدایت یافتہ امتیں گزری ہیں نا، ان کی طرف جو بھی نبی اور رسول تشریف لائے تھے ان کے وسیلے سے امتوں تک یہ حکم پہنچتا رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جانور کی قربانی پیش کرو یا پیش کی جاتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی قربانی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا رواج عام تھا، چنانچہ محمد فرید وجدی نے دائرہ معارف القرآن العشرین میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ جس کا نام کمیلا بنا رکھا تھا، جس کا نام کمیلا تھا، ذبح خانہ وہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے، جس کو آج کل سلاٹر سینٹر کہتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کیا کرتے تھے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی تو پوری زندگی ابتلاء امتحان میں گزری ہے، اور آپ کی قربانی کا ذکر آپ اکثر و بیشتر علماء سے، محدثین سے، مقررین سے، اور حج کے مہینے میں بالخصوص آپ علماء سے خطبہ جمعہ میں سنتے رہتے ہیں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ باقی اسلام میں جو قربانی کا ذکر ہوا اور قربانی کے جو احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی بات کر لیں تو حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میرا گھر بیت المقدس کو تعمیر کرو۔ یہ داؤد علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور مبارک میں اس کا سلسلہ تعمیر شروع کیا، یعنی بیت المقدس جو آج کل فلسطین میں ہے اس کو تعمیر کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، لیکن وہ اس کو مکمل نہ کر سکے۔ کیا مطلب؟ ان کی زندگی میں وہ مکمل نہ ہو سکا اور وہ دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب عمر کا آخری حصہ تھا، اس لیے وہ مکمل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بدریہ بھائی ارشاد فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تیرے بیٹے سلمان علیہ السلام سے اس کی تعمیر مکمل کرواؤں گا۔ اے داؤد آپ پریشان نہ ہو، یہ کام مکمل ہوگا اور سلمان علیہ السلام مکمل کریں گے۔ سو آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ امر سونپا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا اور آپ نے یہ کام جاری رکھا۔ آپ نے اس کی تعمیر کو تکمیل کی منزل تک پہنچایا، یعنی یہ بیت المقدس تعمیر ہو گیا۔ پھر جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت بنی اسرائیل کو آپ نے جمع کیا، جانور ذبح کیے اور خدا کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر نفلیں ادا کی۔ اردو دائرہ معارف القرآن کے مطابق ہیکل سلیمانی تیار کی گئی، اس وقت بھی قربانی پیش کی گئی تھی، اور یہ قربانی پیش کرنے والے حضرت سلمان علیہ السلام تھے۔ یہ بھی ایک عمارت تھی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ جب وہ بنائی گئی اس وقت بھی سلمان علیہ السلام نے قربانی پیش کی۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اس لیے وہ لوگ جب بھی کوئی جنگ یا جہاد کر کے مفتوح علاقوں میں سے حاصل ہونے والے مال و دولت، سیم و زار یا جانوروں کو جمع کرتے تو وہ اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے۔ اسی طرح جب کوئی شخص قربانی دینا چاہتا تو وہ بھی ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ وہ نفیس ترین گندم یا محبوب ترین دمبا کسی کمرے میں لا کے رکھ دیتے جس کی چھت کھلی ہوتی، بغیر چھت والے کمرے میں رکھ دیتے تھے، اور وہ نبی جو اس وقت کا نبی ہوتا وہ خدا سے ہم کلام ہوتے اور دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا، آسمان سے آگ اترتی جس میں دھواں بھی نہیں ہوتا تھا، ایسی آگ جس میں دھواں بھی نہیں ہوتا تھا، صرف کڑک کی آواز ہوتی تھی، وہ آگ اس مال غنیمت یا قربانی یا گندم کے ڈھیر کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ آگ کا اس قربانی کو جلانا اس کی قبولیت کی نشانی ہوتا کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اسی طرح وہ مال غنیمت جو جمع ہوتا تھا وہ بھی چونکہ بنی اسرائیل میں حلال نہیں تھا، اس لیے وہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا، آسمان سے آگ اترتی اور وہ کھا جاتی، اور اشارہ یہ ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہوگی، اور اگر نہ جلاتی تو یہ عدم قبولیت کی نشانی ہوا کرتی، یعنی قربانی قبول نہیں۔ بخاری کے اندر بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی برکت اور توسل سے اہل اسلام پر مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث یہ ہے۔ یہودیوں کی قربانی، یہودیوں کے ہاں کئی قسم کی قربانیاں تھیں، 5 ان کے مصنوعی طریقے تھے جو ان میں رائج تھے۔ ایک سوختی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، خطا کی قربانی، چرم کی قربانی۔ انہوں نے ہر شخص کے لیے قربانی کو مخصوص کر رکھا تھا۔ مثلا شاہی قربانی یعنی جو بادشاہ لوگ کرتے تھے ان کے لیے بیل، عام قربانی یعنی عام لوگوں کے لیے بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ، غریب آدمی کے لیے فاختہ یا کبوتر، اس طرح کی قربانی،
मुफलिस के लिए, जो इससे भी गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे, जिनका खाना बड़ी मुश्किल से पूरा होता था, उनके लिए जाओ की रोटी की कुर्बानी होती थी। और ये कुर्बानी मसीह के इरफान के मुख्तलिफ दर्जों को ज़ाहिर करनी थी। मानामा दावत तंजीमुल इस्लाम गुजरावाला, शुमारा नंबर 22/1995 के अंदर ये बात मौजूद है। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इससे आगे इस्लाम की कुर्बानियाँ, हज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की कुर्बानियाँ और कुर्बानी के अहकाम इंशाअल्लाह हम इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो इस वीडियो की दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बंद करा है हिंट